अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अम्मार यूनुस है और मैं एक हस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं जामत रशीद कराची में कुलियात शरिया का तालिब इल्म हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद 2018 में पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट। इस बिल को सैयद नवीद कमर साहब जो पीपीपी के पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने पेश किया और ये सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया गया। इस बिल के पास होने के साथ ही इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, ग्लोबल मीडिया चैनल्स और इसके साथ साथ LGBTQ हम जिन्स परस्तों की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भरपूर जश्न मनाया। यहां तक कि CNN जैसे बड़े मीडिया ग्रुप ने एक शय सुर्खी लगाई, वो ये थी कि व्हाट पाकिस्तान गेट्स राइट एंड US गेट्स रॉन्ग अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स। ये तमाम जश्न, ये तमाम खुशी और ये तमाम शय सुर्खियां किस वजह से थीं? इस पे बात करने से पहले आपको इस बहस को समझना होगा कि इस बिल के अंदर ऐसा क्या था जिससे हम जिन्स परस्तों को एक शय मिली। और इस मौजू को समझने के लिए आपको तारीख में जाना पड़ेगा, इसके साथ साथ जेंडर स्टडीज का कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा और कुछ बुनियादी इस्तिलाहात समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इस मौजू की तफसील में जाने से पहले हम थोड़ा सा माजी में चलते हैं। आम जुबान के अंदर जिन्स और सिन्फ यानी सेक्स और जेंडर को मुतरादिफ या मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सेक्स और जेंडर बज़ाहिर दो लफ्ज़ हैं। आपने अगर फॉर्म भी देखे हैं तो उस पर कुछ जगह पे सेक्स लिखा होता है और कुछ जगह पे जेंडर लिखा होता है और इसमें कोई ख़ास तकसीम नहीं की जाती ग्रामर के अंदर। लेकिन 1970 की दहाई के अंदर इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क कर दिया गया। ये फ़र्क किसने पैदा किया तो इसके लिए मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन रॉबर्ट स्टॉलर एक माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने एक सेक्स और जेंडर पे किताब लिखी। उन्होंने कहा कि जो सेक्स होता है ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, यानी कि इसका ताल्लुक आपके जिनसी आज़ा से है, आपकी बायोलॉजी से है। और जो जेंडर है वो एक पेचीदा इस्तिलाह है, इसका ताल्लुक समाजी और मौशरती रवैये जो आपके जिन्स से मुतल्लिक हैं उनसे है। इसकी मैं थोड़ी सी मजीद वजाहत करता हूँ। उनकी मुराद ये थी कि जैसे कि मर्द कैसा लिबास पहनेगा और औरत कैसा लिबास पहनेगी, मर्द माशरे में क्या किरदार अदा करेगा और औरत क्या किरदार अदा करेगी, मर्द आया कि बाहर काम करेगा और औरत घर पे बच्चों को संभालेगी, मर्द की चाल चलन कैसी होगी और औरत की चाल चलन कैसी होगी, मर्द का रहन सहन कैसा होगा और औरत का रहन सहन कैसा होगा, मर्द किन लोगों के साथ मेल जोल रखेगा, औरत किन लोगों के साथ मेल जोल रखेगी, मर्द के अंदर क्या क्या खुसूसियात पाई जानी चाहिए, औरत के अंदर क्या क्या खुसूसियात पाई जानी चाहिए। ये तमाम जेंडर रोल्स दरअसल माशरे की पैदावार हैं, ये समाजी रवैयों से पैदा होते हैं। इनका आपकी जिन्स से, इनका कुदरत से या इनका फितरत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बहस को सेकंड वेव फेमिनिस्ट और थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने बहुत मजबूती से पकड़ा और इस पर मजीद काम किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह शुमैलत फायरस्टोन एक बहुत बड़ी रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो कहती हैं कि जेंडर जो है उसका सेक्स से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मर्द और औरत की तकसीम तो उनके जिनसी आज़ा पे हमने बज़ाहिर नाम रख दिए हैं, लेकिन औरत की क्या खुसूसियात होती हैं, मर्द की क्या खुसूसियात होती हैं, ये दरअसल माशरे की पैदावार हैं। औरत लिबास कैसा पहनेगी इसका उसकी फितरत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उसके बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये 100% जो है वो माशरा उसको डिक्टेट कर रहा है, ये उसकी फितरत के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। औरत का रहन सहन कैसा होगा, औरत क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, और मर्द क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। तो रेडिकल फेमिनिस्ट ने आर्ग्यू किया कि दरअसल ये तमाम माशरती रवैये या फिर माशरे के अंदर औरत और मर्द का क्या किरदार है वो औरत को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं और ये सोची समझी साजिश है। इससे आगे चल के जूडिथ बटलर जैसी थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने इससे आगे की बात की। उन्होंने कहा जेंडर कोई चीज़ ही नहीं है, जेंडर की ये जो बाइनरी है मर्द और औरत में तकसीम है ये दरअसल है ही गलत, बल्कि जेंडर तो एक एक्सप्रेशन का नाम है। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं, आप अगर मर्द हैं और अंदर से आप महसूस कर रहे हैं कि आप औरत हैं तो आप एक ट्रांसजेंडर हुए। अगर आप मर्द पैदा हुए हैं, आपके जिनसी आज़ा मर्द वाले हैं और आपको लगता है कि आप में मर्द की खुसूसियात भी हैं तो आप सिसजेंडर हुए। आपको लगता है आप मर्द और औरत कि दोनों की खुसूसियात रखते तो आप बाय जेंडर हुए। इस तरह जो है उन्होंने
جو سیکنڈ اور تھرڈ ویو فیمنسٹ تھیں انہوں نے جینڈر کو تقسیم در تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا بظاہر آپ کی انیٹمی، آپ کی بایولوجی، آپ کی فزیولوجی، آپ کے جو ہے وہ جینیٹکس، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً معاشرتی پیداوار ہے. یہ تھی سیکس اور جینڈر کی اصل ڈیبیٹ جو کہ 1970 کے اندر شروع ہوئی. عام زبان کے اندر سیکس اور جینڈر مترادف کے طور پر استعمال ہو رہے تھے، لیکن لٹریچر کے اندر ان میں ایک واضح تقسیم آ چکی تھی. اس موضوع پہ، اس بل پہ جانے سے پہلے بنیادی اصطلاحات کیا ہیں جن کو سمجھنا بہت اہم ہے. پہلی، ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر ایسے افراد کو بولا جاتا ہے جو بایولوجیکلی جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جنسی اعضاء یا مکمل مرد جیسے ہوتے ہیں یا مکمل عورتوں جیسے ہوتے ہیں. ان کی پیدائش کے ساتھ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے. لیکن اگر اس لڑکے یا لڑکی کو لگتا ہے کہ میں دراصل اندر سے مخالف جنس کا ہوں، چاہے میرے جینیٹیکلی، چاہے میں بایولوجیکلی، چاہے میں فزیولوجیکلی، چاہے میں انیٹمیکلی، یعنی کہ انسان کو مرد اور عورت میں تقسیم کرنے کے جتنے پیمانے ہیں وہ اگر اسے تقسیم کر رہے ہیں کسی مخصوص جنس کے ساتھ، لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ وہ مخالف جنس ہے، تو وہ شخص ٹرانسجینڈر کہلائے گا. اور ایک عورت ہے جو مکمل جسمانی طور پہ ایک عورت ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ ایک مرد ہے اندرونی طور پہ، تو وہ ایک ٹرانسجینڈر میل کہلائے گی یا ٹرانسجینڈر مین کہلائے گی. تو ٹرانسجینڈر جو ہے وہ دراصل نفسیات کی کتابوں کے اندر، سائیکیٹری بکس کے اندر یا سائیکیٹرک مینولز کے اندر ایسے افراد ایک بیماری کا شکار ہوتے ہیں جو کئی دہائیوں سے ماہر نفسیات کو معلوم ہے، جسے جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. لیکن حالیہ دور کے اندر کیونکہ ہم جنس پرستوں کی تنظیمیں LGBTQ آرگنائزیشنز نے سائنس کی اصطلاحات بدلنا شروع کر دی ہیں، تو DSM ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول جو کہ ایز اے ریفرنس بک استعمال ہوتی ہے سائیکیٹری کی، اس کے اندر جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا نام چینج کر کے جینڈر ڈسفوریا رکھ دیا گیا. اسی طرح ایسے افراد جو کہ جنسی تسکین حاصل کرتے تھے مخالف جنس کے کپڑے پہن کے، ایک مرد جو عورتوں جیسا لباس پہن رہا ہے اور عورت جو مردوں جیسا لباس پہن رہی ہے، ان کو فورینزک کے اندر اور سائیکیٹرک کے اندر، ہماری میڈیکل سائنس کے اندر ان کو ٹرانسویسٹائٹس بولا جاتا تھا، اور یہ ایک سیکشل پرورژن کی کیٹیگری کے اندر شمار ہوتی تھی. لیکن اب ان کو کراس ڈریسرز کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی طرح اب آپ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں جنہیں ہم خواجہ سرا بولتے ہیں، جنہیں ہم مخنث بولتے ہیں، جنہیں ہم کبھی ہجڑا بولتے ہیں، یا ان کے مختلف نام جو معاشرے نے رکھے ہوئے، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے لیے جو انگریزی اصطلاح ہے وہ ہے انٹرسیکس. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پہ ان کے جنسی اعضاء مرد اور عورت سے نہیں ملتے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یا وہ مرد جیسے ہوں اور عورت جیسے ہوں لیکن ان کے اندرونی اعضاء جو ہیں وہ مکمل طور پہ مرد اور عورتوں جیسے نہ ہوں. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیدائش کے مراحل میں ان کی باڈی کے اندر کوئی ہارمونز کم پیدا ہوئے ہوں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر کمپلیٹ مردانہ یا زنانہ خصوصیات نہ پیدا ہوئی ہوں. یہ کچھ 8-10 امراض ہیں، ان کو ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ DSD کے نام سے جانا جاتا ہے. اور کوئی بھی طب کا ماہر پیدائش کے وقت کو ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ اس بچے کو آیا یہ مرض ہے یا نہیں. ان کو DSD بولا جاتا ہے. اگر کوئی اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. تو جو افراد ان امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کو اردو کے اندر مخنث، فقہ اصطلاح میں مخنث، اور انگریزی کے اندر انٹرسیکس بولا جاتا ہے. اور ایسے افراد ہیں جن کو معاشرے میں استحصال کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے. جس طرح ایک اندھا شخص ہے تو یہ معاشرتی ذمہ داری ہے کہ اندھے شخص کے لیے ہم جو پبلک اسپیسز ایسیسیبل بنائیں. اگر کوئی لنگڑا شخص ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، کوئی اپاہج ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بلڈنگز کے اندر جو ہے اس کے لیے ایسی جگہیں بنائیں کہ وہ آسانی سے اتر چڑھ سکے. اسی طرح جو مخنث افراد ہیں، جو جن کا جنس مکمل طور پہ مرد یا عورت کی تقسیم سے ماورا ہے یا الگ ہے، تو ہم پہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے ہم معاشرے کو ایسیسیبل بنائیں، ان کے لیے اپرچونٹیز پیدا کریں اور عام شہری کی طرح ان کو زندگی گزارنے کا موقع دیں. اسی طرح آپ کو سیکس اور جینڈر کی تقسیم سمجھ آ گئی ہوگی. سیکس جو ہے وہ میل ہوتا ہے، فیمیل ہوتا ہے یا انٹر سیکس ہوتا ہے، اور جینڈر
پتہ نہیں کتنی اقسام اس کی پیدا کر لی ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ جینڈر کی ایک نئی قسم پیدا ہو جاتی ہے. جینڈر کے ہونے کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہیں اپنے اندر اپنے تخیل کے اندر صرف یہ سمجھے کہ میں فلاں جینڈر سے تعلق رکھتا ہوں. آپ بولیں میں آدھا مرد ہوں آدھا عورت ہوں تو آپ بائی جینڈر ہوں گے. آپ بولیں کہ میں مرد ہو کے ایک عورت ہوں تو آپ جو ہے وہ ٹرانس جینڈر ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جنسی طور پہ بھی مرد ہیں اندرونی طور پہ بھی مرد ہیں تو آپ سس جینڈر ہوں گے. اور اس طرح کی کئی اصطلاحات ہیں. اگر آپ گوگل کے اوپر ٹائپس آف جینڈر لکھیں تو کئی ساری جو ہے وہ جینڈر کی اقسام آ جائیں گی اور وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں. یہ تقسیم نہ قدرت نے بنائی ہے, یہ تقسیم نہ سائنس نے بنائی ہے, یہ دراصل انسانی خرافاتی ذہن کا نتیجہ ہے. یہ انسانوں نے یہ تقسیم کی ہے اور یہ تقسیم جو ہے 5 دہائیوں پہلے کی گئی ہے. اس سے پہلے انسانی تاریخ اس تقسیم سے واقف نہیں تھی. اب ہم لوگ چلتے ہیں اس تمام موضوع پہ بحث کرنے کے بعد. یہ وہ بل ہے جو 2018 کے اندر, جس کی کاپی ابھی میرے ہاتھ میں ہے اور بآسانی آپ اسے گوگل پہ ڈھونڈ سکتے ہیں, یہ وہ بل ہے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پاس کیا گیا. یہ بل نہ صرف غیر اسلامی ہے, یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. اور یہاں تک کہ مغربی ممالک نے بھی جو فیڈرل اپنے سینٹر کی سطح پہ ایسا کوئی بل پاس نہیں کیا. بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا اور بہت سارے میڈیا ہاؤسز حیران رہ گئے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر ایک اس طرح کا قانون, جس پہ ابھی مغرب بھی سوچ رہا ہے کہ آیا یہ قانون درست ہوگا یا نہیں, وہ پاس کیا جا چکا ہے. اب اس بل کی میں تمام اصطلاحات کو ڈسکس کروں گا اور اس کی تفصیل کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر جو خرافات ہیں اور برائیاں ہیں ان کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے. ایز پاس بائی دا نیشنل اسمبلی, اس بل کے پہلے صفحے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بل وضع کیا گیا ہے فار دا رائٹس آف the transgender person and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto. یہ ٹرانسجینڈرز کے لیے بل بنایا گیا ہے. ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو کہ جینڈر اسٹڈیز میں جس معنی میں اس لفظ کو لیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے صفحہ نمبر 2 کے اوپر اس بل کے ٹرانسجینڈر کو مزید ڈیفائن کیا ہے اور ہم وہ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اس بل کے صفحہ نمبر 2 میں اینڈ پوائنٹ میں لکھا ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس. میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرسیکس وہ افراد ہوتے ہیں جو DSD کا شکار ہوتے ہیں, یعنی کہ پیدائش کے مراحل کے اندر ان کے جینیٹکس کے اندر, ان کے ہارمونز کے اندر یا ان کے ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا جنس مکمل طور پہ مرد یا عورت کی ظاہری تقسیم میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ایسے لوگوں کو انٹرسیکس بولا جاتا ہے. انہوں نے ٹرانسجینڈر کے انڈر ہی 3 افراد کو شامل کیا, جس میں سے پہلا گروہ انٹرسیکس ہے. انٹرسیکس خنثی ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹیلیا فیچر اور کانجینائٹل ایمبیگوٹیز, یعنی پیدائشی طور پہ ان کے اندر کچھ ایمبیگوٹیز پائی جاتی ہوں, ان کا جو ہے وہ جنس جو ہے وہ مبہم ہو, یا پھر جو ہے ان کا جو ہے جنسی اعضاء ہیں وہ بہت واضح نہ ہو. ایسے لوگوں کو انٹرسیکس بولا جاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جس کے لیے لیجسلیشن خالصتاً ہونی چاہیے تھی. ٹرانسجینڈر پرسن کے اندر دوسرے افراد جن کو شامل کیا ہے وہ یونک ہیں, جن کو خواجہ سرا بولا جاتا ہے. اب آپ کو خواجہ سرا آج کل انہی کے لیے بولا جاتا ہے جن کو مخنث کہتے ہیں ہم لوگ, لیکن یہ تقسیم مغل دور میں الگ تھی. مغل دور میں خواجہ سرا ایسے مردوں کو بولا جاتا تھا جن کو خصی کر دیا جاتا تھا, یعنی کہ ان کو کیسٹریٹ کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ مردانہ اور زنانہ دونوں میں جا سکیں. ایسے لوگوں کو خواجہ سرا بولا جاتا تھا اور انگریزی میں ایسے لوگوں کو یونک بولا جاتا ہے. اور اس کے اندر بتایا بھی گیا ہے کہ اسائنڈ میل ایٹ برتھ بٹ انڈرگوز جینائٹل ایکسیجن اور کیسٹریشن, یعنی کہ وہ پیدائش کے وقت تو مکمل مرد ہوں لیکن ان کو بعد میں کسی کیمیکل فزیکل کیسٹریشن یعنی کہ ان کو خصی کر دیا جائے, تو ایسے لوگوں کو خواجہ سرا یا یونک بولا جاتا ہے. اور تیسرا ہے ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومن, خواجہ سرا اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام سوشل نارمز کلچر ایکسپیکٹیشنز بیسڈ آن سیکس دے ور اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف دیئر برتھ. اور تیسری جو کیٹیگری انہوں نے ٹرانسجینڈر کے اندر وضاحت کی ہے تو انہوں نے ٹرانسجینڈر کے اندر بھی ٹرانسجینڈر لفظ کا استعمال کیا ہے, یعنی کہ یہ اتنی بھونڈی ڈیفینیشن تھی کہ کوئی بھی ماہر قانون یا کوئی بھی شخص جس نے سوشل سائنسز کو پڑھا ہوا ہو وہ اس دستاویز کو پھاڑ کے پھینک دے
اور یہ شرمناک بات ہے کہ ہماری پارلیمان کے اندر جہاں ماہر قانون بیٹھے ہیں، جہاں مختلف طبقات کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس باریک نقطے کو نہیں پکڑ سکے کہ ٹرانسجینڈر کو ڈیفائن کرتے ہوئے بھی ٹرانسجینڈر کا ہی لفظ لایا گیا. ٹرانسجینڈر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ افراد ہوتے ہیں جو مکمل طور پہ پیدائش کے وقت مرد اور عورت جیسے جنسی اعضا رکھتے ہیں، جو مکمل طور پہ جینیٹیکلی، بایولوجیکلی، فزیولوجیکلی، انیٹمیکلی، یعنی جس لحاظ سے ہم مرد اور عورت کی تقسیم کر سکتے ہیں وہ اس لحاظ سے مکمل مرد یا مکمل عورتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں اندرونی طور پہ، نفسیاتی طور پہ لگتا ہے کہ وہ دوسرے جنس سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے افراد کو ٹرانسجینڈر مین یا ٹرانسجینڈر وومن بولا جاتا ہے. اور خواجہ سراج جو ہے وہ انہی کے ساتھ لکھ دیا، جبکہ خواجہ سراج جو ہے وہ ان کو یونک کے ساتھ لکھنا چاہیے تھا. تو یہ ڈیفینیشن، اصطلاحات کے اندر اتنی واضح غلطیاں ہیں کہ یہ بل نہ جانے کیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر سمپل میجورٹی کے ساتھ پاس ہو گیا. جو بھی آپ میں سے مدارس کے اندر پڑھا ہے یا جو بھی قانون پڑھتا ہے انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اصطلاحات کی کتنی اہمیت ہے. جو بھی جو ہے اصول شاشی پڑھتا ہے تو اس کے اندر باب ہیں جو صرف لفظ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اصطلاح سے کتنی طرح کے معنی نکل سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہبی پیشوا جو بہت سارے مذہبی جماعتوں سے تعلق بھی رکھتے تھے، انہوں نے بھی اس بل کو آسانی سے پاس ہونے دیا اور اس پہ کوئی خاطر خواہ اعتراض نہیں اٹھایا، سوائے چند ایک افراد کے جن کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. صفحہ نمبر 3 پہ چلتے ہیں. صفحہ نمبر 3 پہ چیپٹر 2 کے تحت لکھتے ہیں کہ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آف ٹرانسجینڈر پرسن. A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act. یہاں تو انہوں نے قیامت برپا کر دی. انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو یہ اختیار ہے اور یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے تحت زندگی گزار سکے، یعنی کہ وہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا ہے اسے قانونی حیثیت دے دی جائے. آج میں سمجھ لوں کہ میں ایک سپر مین ہوں، یا میں سمجھ لوں کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں، یا میں سمجھ لوں کہ میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں، تو اس کو قانونی حیثیت دے دی جائے. یا پھر اگر کوئی شخص ہے جس نے ڈاکٹر کی ڈگری نہیں حاصل کی تو وہ جا کے نادرا میں بولے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو اس کے نام کے آگے ڈاکٹر لکھ دیا جائے. سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی یہ ایسا پوائنٹ ہے جو اب تک جو ہے ویسٹ کے اندر بھی اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ انسان دماغی طور پہ پاگل ہو جائے وہ تو خود کو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے. یہ اتنی غلط جو ہے ایک لیجسلیشن تھی کہ جس کی مثال پاکستان کی قانونی تاریخ کے اندر کبھی پہلے نہیں دیکھی گئی. اسی صفحہ نمبر 3 کے میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ایوری ٹرانسجینڈر پرسن بینگ دا سٹیزن آف پاکستان who has attained the age of 18 years shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC, ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ. اور یہاں تک اجازت دے دی کہ انسان اگر 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت، اور وہ سمجھے کہ وہ مخالف جنس سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ میں آج نادرا چلا جاؤں اور میں بولوں کہ میں ایک عورت ہوں، تو نادرا پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ میرے پاسپورٹ پہ، میرے CNIC پہ، میرے CRC پہ، میرے ڈرائیونگ لائسنس پہ اور میرے جو حکومتی دستاویزات ہیں ان کے اوپر سب پہ ان پہ یہ لازم ہوگا کہ اس کے اندر ایک عورت کو درج کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ تمام حقوق بھی حاصل ہو جائیں گے جو پاکستان کے قانون میں عورتوں کو حاصل ہیں. اسی طرح ایک عورت جو خود کو مرد سمجھتی ہے اور وہ نادرا میں جا کے بولے کہ میرے نام کے، میرے جنس کے آگے مرد لکھو، تو نادرا پہ یہ لازم ہو جائے گا کہ اس کے جنس کے آگے مرد لکھے قانونی طور پہ، کیونکہ یہ ایک قانون پاس ہو چکا ہے. قانونی طور پہ لازم ہوگا کہ وہ ان کے نام کے آگے مرد لکھے اور اس کے تمام دستاویزات پہ مرد لکھا جائے، اور جو ہے اس کو تمام وہ حقوق حاصل ہوں جو انہیریٹنس کے، جو پاکستان کے اندر جو بھی مردوں کو حقوق حاصل ہیں وہ تمام اس عورت کو اسی وقت حاصل ہو جائیں. پھر آگے چلتے ہیں. اس کے اندر پھر آگے جا کے یہ باتیں کی گئی ہیں کہ ایسے افراد کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ نہیں کی جائے گی، ان کو بھرپور جو ہے وہ پبلک پلیسز کے اندر ریپرزنٹیشن دی جائے گی. یعنی کہ ایک مرد اگر وہ خود کو عورت کہلاتا ہے تو وہ جو ہے عورتوں کے پرائیویٹ اسپیسز میں جا سکتا ہے، وہ عورتوں کی اسپورٹس میں جا سکتا ہے، وہ عورتوں کے ٹوائلٹس میں جا سکتا ہے، وہ عورتوں کے کامن رومز کے اندر جا سکتا ہے، وہ عورتوں کے جم میں جا سکتا ہے. اور وہ جگہیں جہاں پہ جو مخصوص عورتوں کے لیے بنی ہیں وہ جگہیں جو مخصوص مردوں کے لیے بنی ہیں، تو مخالف جنس بآسانی وہاں پہ جا سکتا ہے صرف اتنا کہنے سے کہ وہ اس جنس سے تعلق رکھتا ہے. اس کے لیے اسے کوئی دلیل، کوئی پروف، کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو امریکہ کے اندر ریاستوں میں یہ مسائل آنا شروع ہوئے کہ وومن اسپورٹس کے اندر ایسے ٹرانسجینڈر وومن شامل ہونے لگ گئیں جو کہ بظاہر مرد تھے. ان کے تمام جسمانی اعضاء مردوں والے تھے, ان کے مسل, ان کی باڈی میک اپ اور ان کی فینوٹائپ, ان کا جسامت, ان کا اسکیلیٹن, ان کے مسلز اور ان کے ہارمون سارے مردوں والے تھے, لیکن وہ عورتوں کے اسپورٹس میں کمپیٹ کر رہے تھے. اور اس وجہ سے وہاں کی بہت ساری ریاستیں اب ٹرانسجینڈرز کے اوپر بین لگانے کا سوچ رہی ہیں, کیونکہ اس وجہ سے وومن ایتھلیٹک اسپورٹس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن پاکستان نے یہ حق تمام ٹرانسجینڈرز کو دے دیا ہے. اب پھر آگے چل کے قانون وراثت کے اندر کے تحت اس صفحہ نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے, فار ٹرانسجینڈر میل دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی دیٹ آف اے مین. یعنی کہ وہ عورت جو خود کو مرد کہلا رہی ہے اس کے لیے دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی دیٹ آف مین. اس کو وراثت میں وہی قوانین, وہی حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ایک مرد کو حاصل ہیں. اسی طرح فار ٹرانسجینڈر فیمیل دا شیئر آف انہیریٹنس ول بی دیٹ آف وومن. اور اسی طرح کوئی ایسا مرد جو خود کو ایک عورت کہلاتا ہے اس کو وراثت میں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ایک عورت کو حاصل ہے. اب اس میں آگے چلے جائیں تو یہ اسی طرح کے ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس. یہ ہمارے پارلیمنٹیرینس یا ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر وہ اس قانون کو مان لیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک آفس کے لیے جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, اگر اس پہ جو کوٹا سیٹس ہوتی ہیں, وومن ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, اگر کوئی مرد جو ہے جا کے نادرا میں اپنے جنس کے آگے عورت لکھوا لے اور اس کے بعد وہ دعویٰ کرے میں تو ایک عورت ہوں اور مجھے یہ ریزرو سیٹ ملنی چاہیے, تو قانونی طور پہ اس مرد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ عورتوں کی سیٹ پہ جا کر جو ہے وہ لڑ سکے یا پھر وہ عورتوں کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ سکے جو ان کے لیے ریزرو کی گئی ہیں سیٹس. اسی طرح پبلک پلیسز میں جانے کی اجازت ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ باقی کا جتنے صفحات ہیں اس کے اندر اس قانون کے تحت ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں. اور اس بل کے آخر کے اندر یہ سینیٹرز کے نام ہیں جس کے اندر سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ہیں, سینیٹر روبینہ عرفان صاحبہ ہیں, سینیٹر سمینہ سعید صاحبہ ہیں, سینیٹر کلثوم پروین صاحبہ ہیں, سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب ہیں جو ممبرز انچارج ہیں اور جنہوں نے اس بل کو پہنچانے کے اندر یا اس بل کے لکھنے کے اندر یا کسی بھی طریقے سے اس کو اسسٹ کیا, یہ اس کے ممبرز انچارج ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بل پیش کرنے والوں کو بھی ان کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کیا پاس کر رہے ہیں. یہ بل ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاس کیا گیا ہے. اس کے پیچھے کون ملوث ہے میں نہیں جانتا, لیکن ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اندر یہ کمپیٹنس نہیں ہے کہ وہ ان باریکیوں کو سمجھ سکیں. نہ وہ سوشل سائنسز میں ٹرینڈ ہے, نہ وہ میڈیکل سائنس میں ٹرینڈ ہے, نہ وہ لاء کے اندر ٹرینڈ ہے. صاف سی بات ہے. تو وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ ان باریک مسائل کو سمجھ سکتے. اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنا غیر اسلامی بل جو کہ اب تک مغربی ممالک میں اس طرح کا بل نہیں پاس کیا گیا, وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پاس کر دیا گیا اور اسے قانون کا حصہ بنا دیا گیا. اور سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اس پہ آواز اٹھائی تو اس کے بعد دینی حلقے متحرک ہوئے کہ یہ پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے. ہماری چند گزارشات کہ اس بل کے اندر ٹرانسجینڈر کا لفظ ہٹایا جائے. ہم جن لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو مخنث بولا جاتا ہے اردو کے اندر, یا پھر انٹرسیکس ان کے لیے جو ہے وہ سائنٹیفک ٹرم بھی ہے, اور اصل اصطلاح جن لوگوں کے لیے جو پیدائشی طور پہ کسی جنسی خامی کا شکار ہوتے ہیں, ایسے افراد کے لیے انٹرسیکس کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹرانسجینڈر ایک بہت براڈ ٹرم ہے, اور ٹرانسجینڈر جو ہے یہ اصطلاح 1970 کے بعد بہت مختلف معنوں میں استعمال ہو رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے صحافی, ہمارا مین اسٹریم میڈیا, ہماری عام عوام آج تک جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا لفظ جو ہے وہ انٹرسیکس کے لیے استعمال کرتی آئی ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے پارلیمنٹیرینز دھوکہ کھا گئے جب ان کے سامنے یہ بل پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دے دیے. اس بل پہ نظر ثانی کی جائے اور تمام دینی حلقوں سے اور تمام علماء سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں. شکریہ.